अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, खैरियत से हैं? मैं तहसीनुल्लाह कुरैशी, सीनियर जियोलॉजिस्ट। मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है और एक अरसे से मेरी कोशिश रही है कि किसी तरह से हमारी जो जियोलॉजिकल कम्युनिटी है, हमारे गिलगित बल्तिस्तान की जो जियोलॉजिकल कम्युनिटी है वो यूनाइट हो जाए, सीनियर जूनियर्स के दरमियान एक बॉन्डिंग बने और सीनियर जूनियर्स को सपोर्ट करें उनकी फ्यूचर ओरिएंटेशन के हवाले से, ट्रेनिंग्स के हवाले से, उनके मोरल बूस्ट अप के हवाले से। तो इस हवाले से फिर आज जैसा आप जानते हैं कि हमारी जीवी जो है सोसाइटी के लिए कोशिश जारी है, जिसमें हमारे सीनियर्स हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं। डॉक्टर जावेद साहब हैं, कराकरम यूनिवर्सिटी के फार्मर अर्थ साइंसेस के हेड रहे हैं। फिर इस तरह डायरेक्टर माइंस एंड मिनरल हैं जुबैर साहब, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। जावेद साहब प्रेसिडेंट हैं। नियाज़ अली साहब हैं, हमारे सीनियर जियोलॉजिस्ट हैं, बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है, विजिटिंग लेक्चरर रहे हैं, कंसल्टेंट जियोलॉजिस्ट रहे हैं मुख्तलिफ फर्म्स में, वो जनरल सेक्रेटरी हैं। और इसी तरह काफ़ी सारे जियोलॉजिस्ट अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक अरसे से महसूस ये हम कर रहे हैं कि जियोलॉजिकल सोसाइटी, जियोलॉजिकल कौंसल न बनने की वजह से ये हमारी ये जो कम्युनिटी है ये बड़ी मजलूम बनती जा रही है। और वक्तन फ़वक्तन इंजीनियरिंग कौंसल ऐसे नए नए रूल्स इंट्रोड्यूस करवा रही है कि मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में, मुख्तलिफ़ इदारों में जहाँ जियोलॉजिस्ट की जगह बनती भी थी, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसको वहाँ से उसके अंदर जियोलॉजिकल इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, इस तरह नाम के नई नई डिग्रियाँ जो इंजीनियरिंग कौंसल से जो रजिस्टर्ड होंगे, तो उन्हीं लोगों ने वहाँ आना है। तो जब तक जियोलॉजिकल कौंसल नहीं बनेगी अप्रूव होकर इंजीनियरिंग कौंसल की तर्ज पर, तो तब तक जियोलॉजिस्ट मजलूम ही रहेंगे। जहाँ जहाँ जियोलॉजिस्ट की जगह बनती है, जियोलॉजिस्ट नहीं होंगे, वहाँ नॉन प्रोफेशनल्स, नॉन जियोलॉजिस्ट बैठ के वहाँ डिसीजंस लेंगे। कौमी नुकसान होगा, कौमी अलमिया होगा। जहाँ जहाँ मजबूरी बनती है, जहाँ जहाँ फंसते हैं, मजबूरन एक जियोलॉजिस्ट को बुलवाया जाता है और उसको प्रोजेक्ट बेस या बहुत ही मुख्तसर कोई असाइनमेंट के ऊपर उससे काम दिया जाता है और रिपोर्ट के अंदर उसको शो करने के बाद उसको फारिग कर दिया जाता है। आपके सीनियर जियोलॉजिस्ट इस इताब का शिकार हैं, जूनियर बेचारे कहाँ जाएँ? वो आजकल कोई बीएड करके टीचर लग रहा है, कोई रेस्टोरेंट खोल के बैठा है, कोई टूरिज़्म का कर रहा है कारोबार, कोई मेडिसिन का कारोबार कर रहा है। तो मुख्तलिफ हालतों में कोई घर में बैठ के जो है ना टेंशन का शिकार हो रहा है। तो इस सारे की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, जो थोड़े बहुत जो सीनियर हो गए हमारे ऊपर है। और जो है ना अरबाब अख्तियार को भी एहसास दिलाने की ज़रूरत है और जो मोस्ट सीनियर है उनको भी एहसास दिलाने की ज़रूरत है। तो अगर हमसे पहली नस्ल ने इसका नहीं सोचा, कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से आज हम सफ़र हो रहे हैं, अगर आज हम नहीं करेंगे तो हमारे बाद में आने वाले सफ़र होंगे। और इसी तरह ये कम्युनिटी मजलूम रहेगी, बेरोज़गार रहेगी। और इसके अब ऑयल एंड गैस के अंदर ये बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, मिनरल्स के अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन दे रही है, इवन आपके जितने भी इंजीनियरिंग के दीगर प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो इनसे लिया नहीं जा रहा। तो और ये सारा जो है बगैर किसी छतरी के, बगैर किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के, बगैर किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट के ये कम्युनिटी अपनी ये सपोर्ट दे रही है। तो अगर सपोर्ट भी हो जाए, तहफ़्फ़ुज़ भी मिले, तो फिर ये कम्युनिटी और ज़्यादा दे सकती है। पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं कि ये कम्युनिटी सबसे ज़्यादा अपने मुल्क के लिए रेवेन्यू जनरेट करके देती है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, इतना वास्ट उनके जो है ना माइनिंग और ऑयल फील्ड के अंदर, रशिया जो है पूरी दुनिया को ये ऑयल से इन लोगों की मैशतें जो है ना ऊपर जा रही हैं, कोल से, मिनरल से। अरब कंट्रीज़ के अंदर देखें, ये कौन प्रोडक्शन दे रहा है? ये जियोलॉजिस्ट दे रहा है। पाकिस्तान के अंदर जियोलॉजिस्ट के ऊपर कोई तवज्जो नहीं। जितनी यूनिवर्सिटियां हैं उनके ऊपर कोई जियोलॉजिकल कौंसल उन यूनिवर्सिटी के अंदर जाके जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को चेक नहीं करती। और हमारा मैर गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। स्टूडेंट बेताशा निकल रहे हैं, उनके मैर के ऊपर कोई तवज्जो नहीं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेबॉर्ट्रीज़ नहीं स्टूडेंट के लिए। मैं स्पेसिफिकली जियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ओवरऑल सबकी यूनिवर्सिटी, होल यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा। अब उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर कोई मतलब उनको पूछने वाला नहीं है। हायर एजुकेशन कमीशन जो पूछे ओवरऑल वो तो किसी डिपार्टमेंट के लिए है नहीं। वीसी अगर किसी ने इंटरेस्ट ले लिया तो ठीक है, किसी डिपार्टमेंट के एचओडी किस्मत से कोई सही है, उसने अपने कोशिश से, जैसे चंद इदारे पाकिस्तान में चंद यूनिवर्सिटी के अंदर किसी हद तक हैं, वो सिर्फ इसलिए कि उस इदारे के अंदर के लोगों की अपनी मेहनत है, उनको पीछे से पूछने वाला कोई नहीं है। अब आप जाएँ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, यानी इंजीनियरिंग के जितने भी हैं
اس کے پیچھے انجینئرنگ کونسل کے رولز ہیں، وزٹس ہوتے ہیں. انجینئرنگ کونسل والے جو ہے نا ان کو آسانی سے کریڈیشن نہیں دے رہے، آسانی سے ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی، ان کے اوپر ہر وقت ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کورسز کروانے ہیں، اور جو ہے نا یہ ٹریننگز کروانی ہیں، یہ ورکشاپ ہونا ہے. اب جب تک وہ کرواتے نہیں ہیں ان کو ترقی نہیں ملتی. اب ڈپارٹمنٹ والے، یونیورسٹی والے پھنسے ہوتے ہیں. ایک وائس چانسلر جو ہے، جب انجینئرنگ کونسل کا وزٹ ہوتا ہے کسی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں کسی یونیورسٹی کے، تو وائس چانسلر ان کے آگے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انجینئرنگ والوں، حالانکہ جتنا معیار ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے. تو بدقسمتی ہے، ہماری قوم ایسی ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیولوجیکل جو ہماری کمیونٹی ہے پورے پاکستان کے اندر زوال پذیر ہے. دن بدن جو ہے وہ زوال پذیری کا شکار ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پیچھے کوئی اتھارٹی نہیں بیٹھی جو ان سے پوچھے، کوئی چیک نہیں بیٹھا. اور اس اتھارٹی کو کون سلیکٹ کرے گا؟ وہ ہمارا بھی کمیونٹی سلیکٹ کرے گی، ہر 3 سال 5 سال کے ٹینیور کے لیے کرے گی. اور اس کے اندر اس نے آؤٹ پٹ دینا ہے، تو نیکسٹ دفعہ اس نے الیکٹ ہونا نہیں ہے تو نہیں ہونا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سنتے ہیں اکثر آپ میڈیا میں مختلف ریومرس جگہ جگہ سے آ رہی ہیں کہ یہاں زلزلے آ گئے، یہاں جو ہے نا گیس نکل رہی ہے، یہاں تیل نکل رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیا وہ واقعی، اس کو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. عوام جاننا چاہتی ہے لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہی کون پوچھے، کس سے وہ پوچھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بس جس مطلب ایک عجیب سی صورتحال ہے. تو کونسل بننے کا مقصد یہ ہے کہ جب کونسل بنے گی ایک قانونی تحفظ ملے گا جیولوجسٹ کے لیے، ایک اس کی رجسٹریشن ہوگی، اور اس کی کوالٹی جو ہے نا اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. جو یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹ ہمارے پڑھ رہے ہیں ان کی کوالٹی، بس اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کے ٹیچرز HOD اگر سیریس ہوں، ان کے اندر کوئی خدا ترسی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر ان کو پوچھنے والا نہ ہو، اور وہ لوگ جو ہیں اپنی پکی جاب کے بعد ان کو اگر احساس نہ ہو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو لیبز نہیں ہیں، لائبریریز نہیں ہیں. اچھا، اس کے بعد انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ کوئی لنکیجز نہیں ہیں، پروجیکٹ نہیں لا رہے. کیوں نہیں لا رہے؟ آپ کے اسٹوڈنٹ، آپ کی کتنے MPhils نکل رہے ہیں، وہ کیا پروڈکشن دے رہے ہیں، کتنے PhDs نکل رہے ہیں، کیا نئی انوینشنز ہیں، قوم کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. اور جو ہے گھسے پٹے جو ہے نا ٹاپکس کے اوپر MPhil ہو رہا ہے، اور ایک کے اوپر، اسی کے اوپر دوسرا بندہ PhD کر رہا ہے. کوئی کراس چیک نہیں ہے، کہیں کوئی پتہ نہیں، بس پلیجرزم چیک ہو رہا ہے جی، دس اینڈ دیٹ کو جو ہے نا آگے پیچھے کر کے پلیجرزم کلیئر کرنا ہے. تو ان چکروں میں ہے. تو اب یہ سارا کیسے ہوگا؟ پھر جو ہماری جو ایک کمیونٹی، نئی کمیونٹی، جیولوجیکل کمیونٹی فارغ ہو کے جب وہ یونیورسٹی سے نکلتی ہے باہر، تو ان کو سمجھ نہیں آتی وہ کس طرف جائیں. وہ ادھر ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، ادھر ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، جدھر جاتے ہیں وہ ان کو ایکسپیرینس مانگا جاتا ہے. اب بیچارے ایکسپیرینس لائیں کہاں سے؟ جدھر جائیں تو ادھر سے ایکسپیرینس مانگا جا رہا ہے. ان کو ایکسپیرینس کہاں سے لائیں؟ وہ کہاں سے لائیں ایکسپیرینس؟ تو حکومتیں کبھی کبھی چاہیں تو کوئی جو ہے نا انٹرنشپ اور یہ وہ اس طرح کا ان کو کوئی آ جاتا ہے درمیان میں، پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو کوئی ایسا قانون بنے کہ جو بھی جیولوجسٹ فریش فارغ ہو ان کو جو ہے نا کہیں نہ کہیں وہ ادارے میں لگ کے وہاں سے 5 ماہ 6 ماہ کا ایسا ایکسپیرینس وہ گین کرے، جس کو لے کے وہ پرائیویٹ آرگنائزیشن میں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں جا سکے. لیکن یہ رول بنائے کون؟ جب اپنی ایک باڈی ہوگی، ایک کمیونٹی ہماری ہوگی، قانون بنے گا، گورنمنٹ اپرووڈ ایک ہوگی، ہمارے پیچھے قانون کا حال، قانون کا ڈنڈا ہوگا، تو یہ سارا ہوگا. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے اس کے اندر پھیلائے. اور یہ جو ابھی تک جو کام ہو رہا ہے جو بہت تھوڑے لیول پہ ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے، سوشل میڈیا کے اندر، فیس بک کے اندر، واٹس ایپ گروپس کے اندر، تھوڑا بہت یوٹیوب کے اندر باتیں ہو رہی ہیں. اب کام شروع میں باتوں سے ہی شروع ہوتا ہے اور پھر آگے آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جاتا ہے. تو اب آپ نے دیکھا چند بندوں نے کام شروع کیا، وہ کام نظر کیسے آیا؟ وہ ایسے آیا کہ سوشل میڈیا کے تھرو، چینلز کے تھرو، پیجز، فیس بک، ٹویٹر پیجز کے تھرو انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھایا. تو وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے کانوں میں جب بات جا رہی ہے، آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں میں بھی جائے گی انشاءاللہ، ہم امید رکھتے ہیں. تو یہی سوچ کے ہم نے سوچا کہ ایک یوٹیوب چینل بھی بنایا جائے اور اسی کے تھرو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دی جائے. کیونکہ یوٹیوب کے اندر جب ایک چینل بنتا ہے اس کے اندر ہم جو ایشوز اٹھاتے رہتے ہیں وہ ریکارڈ میں ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ سب تک باتیں پہنچتی رہتی ہیں. تو اس میں اس چینل میں ہم یہ کریں گے،
اس میں تو ایک تو ٹریننگس کا، آن لائن ٹریننگس کا ورکشاپس کی ہم کوشش کریں گے، مختلف ٹاپکس کے اوپر مختلف ڈاکٹرس سے، ریسرچر سے، مختلف پروجیکٹ ہیڈ سے جو جیولوجی سے ریلیٹڈ ہیں، جیو سائنس سے ریلیٹڈ ہیں، جس کے اندر جیولوجی اور جیو فزکس سے ریلیٹڈ سارے جو ڈومینز آتے ہیں، تو ان سب کے تھرو ورکشاپس ٹریننگس آن لائن ہم کروائیں. ہمارے اسٹوڈنٹ گھر بیٹھ کے بھی بہت ساری چیزیں دیکھ سن سکتے ہیں. ان کو گائیڈ لائنس لے کر ہم دیں کہ کیسے وہ اپنے لیے جاب سرچ کریں، کیسے ایکسپیرینس پیدا کریں، اور کیسے اس کمیونٹی کے ساتھ لنکیج کے اندر آ جائیں. اور ایک اور چیز جو ہے نا، اس کے ذریعے ہم ارباب اختیار کو، جو بھی اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کو بھی بار بار یہ باور کراتے رہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ کرواتے رہیں کہ بھائی کتنی ایک بڑی اہم چیز کو، ایک ایکسپرٹ گروپ کو آپ لوگوں نے بے آسرا اور بغیر چھتری کے چھوڑا ہوا ہے، بغیر کسی قانونی تحفظ کے چھوڑا ہوا ہے. یہ آپ کے لیے کتنے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ہمارے بہت چند جو ہے نا بڑے باقاعدہ ایکٹیو ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پنجاب جیولوجیکل سوسائٹی کسی حد تک ہماری فعال ہے. اس میں سب سے زیادہ کوشش کرنا ندیم احمد تبسم صاحب ہیں، ہمارے طارق صاحب ہیں، بشیر صاحب ہیں. اسی طرح چند دوسرے ساتھی ہیں، میں معذرت خواہ ہوں اگر ان کا نام میں یہاں نہیں لے سکتا. کشمیر کے اندر ہمارا امیر اصغر صاحب ہیں، ہمارے سینئر، ان کے علاوہ کسی کا نام نہیں آ رہا. گلگت بلتستان کے اندر میں نے آپ کو نام لیا، یا ذرا تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں، ان کو فکر ہے. تو جو ہے نا، جب تک اس کو ہم میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، مختلف میڈیاز کے ذریعے اس کو پھیلائیں گے نہیں، کوشش نہیں کریں گے، تو ایک تو سب سے پہلے ہماری کمیونٹی یونائٹ نہیں ہوگی، پھر مسائل اجاگر نہیں ہوں گے، اور پھر ارباب اختیار کے اندر یہ بات جائے گی. جب ان کے قانون میں یہ بات جائے گی اور جاتی رہے گی، اور ہر بندہ اپنی لمٹس کے اندر رہتے ہوئے، اپنے ڈومین میں جہاں جہاں وہ کام کر رہا ہے، تو وہ اس میں رہتے ہوئے وہ کوشش کرے. کسی کی بیوروکریسی کے اندر تعلق ہوگا، کسی کے سیاست میں، کسی کے سینٹ میں، کسی کے پارلیمنٹ میں، تو وہاں سے قانون سازی ہو کر تو اپروو ہے. تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ ہم نے چینل بنائیں، اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ آپ دوسروں سے شیئر کریں، ان کو اس نیٹ میں لانے کی کوشش کریں. ہمارے فیس بک کے پیجز بھی ہیں، آرگنائزیشن آف پاکستانی جیولوجسٹ کے نام سے ہیں، جیو سائنس کونسل کے نام سے ہیں. اس طرح مختلف گروپس بھی ہیں، پیجز بھی ہیں، ان کے لنکس بھی آپ کمنٹ میں نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی ہم نے دیے ہوئے ہیں. آپ ان کو بھی سبسکرائب کریں. تو جتنی جابز آتی ہیں، جتنی انٹرنشپ اپرچونیٹیز، مختلف اپرچونیٹیز آتی ہیں، تو وہ ان چینلز پہ، ان پیجز پہ شیئر ہوتی رہتی ہیں، تو وہ بھی آپ کو ملتی رہیں گی. تو اس کے لیے آپ سب کا تعاون درکار ہے. تو جتنا آپ تعاون کریں گے، کوشش کریں گے. شروع میں بالکل جسٹ ایک آئیڈیا تھا، اب یہ بات آہستہ آہستہ آگے جا رہی ہے. پنجاب جیولوجیکل سوسائٹی جو ہے نا تھوڑی فعال ہو رہی ہے. نیشنل جیولوجیکل سوسائٹی بنانا ہمارا مقصد ہے، جیو سائنٹسٹ سوسائٹی. تو وہ بلکہ رجسٹریشن کے پروسیس میں بھی ہے. گلگت بلتستان سوسائٹی تقریباً رجسٹر ہو چکی ہے، تمام اپروولز اس کے ہو چکے ہیں، تمام ایجنسیز سے اس کا بایو ڈاٹا گزرنے کے بعد یہ رجسٹر، مطلب اس کا ہونے کا بس آخری پروسیس، جس میں ہم نے فیس جمع کروانی ہے. تو کچھ فیس ہم پہلے جمع کرا چکے ہیں، کچھ ہم آئندہ کریں گے. لمبا پروسیس تھا پچھلے 1.5 سال سے، تو دفتروں کے ہم چکر لگاتے رہے اپروولس کے. یہ جو ہے نا آپ کے سوشل ویلفیئر سے لے کے، ہوم ڈپارٹمنٹ سے لے کے، پھر اسپیشل برانچ، FIA، ISI، کہاں کہاں یہ ہماری فائل گئی ہے، اور ہر جگہ ہم اس کا فالو اپ کرتے رہیں. پھر جا کے یہ اب اس پوزیشن پہ آئیے کہ اپروولز ہو کے اب رجسٹریشن کی طرف جائے گی. تو کچھ دوستوں کو شکایت ہے کہ کر کچھ نہیں رہی. تو جس طرح آپ کی مجبوریاں ہیں، جس طرح آپ کی بانڈنگز ہیں، اسی طرح سب کی ہیں، سوسائٹی والوں کی بھی ہیں. یہ اپنا بھی ظاہر ہے روزگار ہے ان کا، صبح شام ادھر لگتا ہے. اور یہ ایک پیور سوسائٹی والا جو کام ہے، یہ پیور ایک والنٹیئر ہو کے کرنے والا کام ہے. جیب سے پیسہ لگانا ہے، اپنا وقت لگانا ہے، اور اپنی کوشش لگانی ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی عہدے ہوں، بلکہ یہاں جو عہدیدار ہیں وہ تو فریاد کر رہے ہیں صبح شام کی، یا ہمارے اوپر سے یہ اٹھاؤ لیول کسی اور کو دو. وہ بیچارے خود ان کو زبردستی بنائے گئے. کچھ ایکٹیو لوگوں نے آگے بڑھ کے زبردستی ان کو یہ عہدے دیے ہیں. لیکن چلیں، ان کو فکر مندی ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب تک ایک قانونی تحفظ نہیں ملے گا، ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن ٹائپ نہیں بنے گی، جب تک انجینئرنگ کونسل کی طرف پہ، تب تک یہ بندے بولتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ہماری چینل بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بات لمبی ہو رہی ہے، اس کو کور کرتے ہیں. ایک چینل بنانے کا ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ کسی طرح سے ہم جو ہے نا گورنمنٹ کی اور قانون کا جو ہے نا وہ ہمارا آسرا ہو، پھر اسی کے تھرو ہم اپنی کمیونٹی کو تحفظ دے سکیں. تو اس کے لیے آپ سب کا ساتھ درکار ہے.
انشاءاللہ نوجوان جب کسی تحریک میں ساتھ دیتے ہیں تو میں سب سے زیادہ جو ہے پر امید نوجوانوں سے ہوں. جو ہمارے سینئرز ہیں وہ بیچارے اب آہستہ آہستہ ریٹائر ہو رہے ہیں، بیماریوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں، کسی کا کوئی اور مسئلہ اب ان کو شکایت تو نہیں کر سکتے. ان کی سرپرستی ہمیں لازمی ہے. وہ فائنینشلی اور مورلی ہمیں سپورٹ کریں، جتنا ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں چلیں. لیکن خاص طور پہ میں نوجوانوں سے اس وقت مخاطب ہوں کہ آپ کے مستقبل کا سوال ہے. آپ آگے نہیں بڑھیں گے، جو آواز جو اٹھا رہا ہے اس کی آواز کا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ کا مستقبل بھی خطرے میں ہے. ہاں اگر آپ کے کوئی بہت بڑے سورسز ہیں اور کہیں ہاتھ آپ مار سکتے ہیں تو آپ کو روزگار مل جائے گا، ورنہ اوورآل یہ سوسائٹی دن میں دن سکڑتی جائے گی، اس کا معیار گرتا جائے گا. آج ہمارا فارغ التحصیل ایک پی ایچ ڈی جیولوجسٹ باہر کے کسی اچھی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ایک بی ایس جیولوجسٹ کا مقابلہ بھی پراپر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں بی ایس لیول پہ جو کام معیار کا ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں ظاہر نہیں ہوتا، پوچھنے والا نہیں ہے، بیک کرنے والا نہیں ہے. تو آج تک اتنا ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں دوسروں کے ساتھ، اس آواز کو توانا بنائیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنی منزل پا کر رہیں گے.